नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की शिकस्त हुई आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में, और उसके बाद सियालकोट के अंदर ज़िमनी इंतखाब हुआ, उसमें भी मुस्लिम लीग नून को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और ये वो सीट थी जो पहले मुस्लिम लीग नून के पास ही थी, जिसके बाद अफवाहें गर्दिश करना शुरू हुई कि पार्टी के अंदर सब ठीक नहीं है और पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी भी होना चाहते हैं, और शायद शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है वो कायम मकाम सदर के तौर पे जो है वो पार्टी के मामलात भी संभालें। लेकिन इसके साथ साथ ये खबरें भी आई कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात जो हैं वो अब शिद्दत इख्तियार जा रहे हैं, और ये बात कोई एक सोर्स से नहीं बल्कि मुख्तलिफ सोर्सेज से जो है वो कोट हुई। पार्टी के अंदर चल क्या रहा है, ऑपोजिशन की क्या तहरीक या ऑपोजिशन खुद कमज़ोर हो चुकी है। 3 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का जो दौर था, उसके बाद क्या ऑपोजिशन पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। यही सब कुछ जानने के लिए आज हमने दावत दी है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। शाहिद साहब, सबसे पहले ज़रा शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ज़रा बात कर लें। क्या बात है, वो ये खबरें क्यों आ रही हैं ऐसी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्टी की सदारत छोड़ना चाहते हैं, नाखुश हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस तरह भी इलेक्शन कैंपेन चलाई गई? देखिए, जो ये बातें हम टीवी पर ही सुनते हैं, शहबाज साहब आज भी सदर हैं, इंशाल्लाह कल भी सदर होंगे, कोई इस्तीफे की बात नहीं है। कोई पार्टी के अंदर इख्तलाफ राय बिल्कुल हर वक्त मौजूद होता है, लेकिन पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। पार्टी मुत्तहिद है। शहबाज साहब की क़यादत में मियाँ साहब इस जमात के रूए रवां हैं, मरियम बीबी इस जमात की एक रुकन है, तो सब मिलकर काम करते हैं। और जो भी चाहे आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन हो, दीगर मामलात हों, उसमें सबका हिस्सा होता है। ये हम तो टीवी पर ही सुनते हैं कि जनाब ये हो गई बात, वो हो गई। कुछ ट्वीट भी आज मैंने देखे हैं, मैं खुद हैरान होता हूँ कि कौन से अफराद ये बात करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई इख्तलाफ जमात के अंदर नहीं है। तो शाहिद साहब, इसकी क्या वजह है कि शहबाज शरीफ साहब की जानिब से आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के सिलसिले में कोई एक ट्वीट नहीं किया गया, कोई एक जलसा नहीं अटेंड किया गया, कोई वीडियो पैगाम तक नहीं जारी किया गया? जी, शहबाज शरीफ साहब की जमात के बहुत से लोग वहाँ मौजूद थे, वो उन्हीं की हिदायत पर वहाँ गए थे। मैं खुद तकरीबन 8 दिन वहाँ पर रहा हूँ, मरियम बीवी 12 दिन रही हैं, बहुत से और जो लीडर थे वो वहाँ मौजूद थे। टिकट जो है शहबाज शरीफ साहब की हिदायत पर बांटे गए। तो जमात का सदर हर रोज़ ट्वीट नहीं करता किसी मामले पर। जब जमात के लोग मौजूद हैं तो जब वो कोई बात करते हैं तो जमात का सदर ही बात कर रहा होता है। ये हम एक अजीब हमने एक मंतक बना ली है कि अगर शहबाज साहब कोई बात ना करें तो कहते हैं जी शहबाज साहब कोई बात नहीं कर रहे। अगर मैं बोलता हूँ या मरियम नवाज साहिबा बोलती हैं या मरियम औरंगजेब बोलती हैं तो वो शहबाज शरीफ साहब की हिदायत पे बोलती हैं। उन्हीं का पैगाम जो होता है, जमात का जो पैगाम होता है, वही बोलते हैं। लेकिन शाहिद साहब, ये तो हकीकत है ना कि पार्टी के अंदर ये देखा गया है, आपकी पार्टी के अंदर, कि कभी मरियम नवाज साहिबा खामोश हो जाती हैं और बिल्कुल खामोश हो जाती हैं, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब भी बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। तो आपस में ये फ्रिक्शन तो मौजूद है। ये तो बिल्कुल मतलब उस प्रॉब्लम से आंखें चुराने वाली बात है कि अगर ये कहा जाए कि नहीं, इस किस्म की कोई बात ही नहीं है, अब बयानिए की जंग भी है और आपस में कभी एक बोलता है कभी दूसरा नहीं बोलता, ये सिलसिला तो चल रहा है आपकी पार्टी के अंदर। देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि हमारी जमात में इख्तलाफ राय मौजूद है और इख्तलाफ राय ही इस जमात का हुस्न है। जितनी गुंजाइश इख्तलाफ राय की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में है, शायद किसी और जमात में नहीं है। कभी कभी वो उस बात का इजहार टीवी प्रोग्राम में भी लोग कर देते हैं, लेकिन जमात के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर मरियम बीबी एक हफ्ता नहीं बोलती तो आप कहते हैं जी आप मरियम बीबी खामोश हो गई हैं। अगर शहबाज साहब को कोई बयान ना आए एक हफ्ता, आप कहते हैं शहबाज साहब खामोश हो गए हैं। तो जमात का बयानिया एक ही है, दो बयानिए ना हो सकते हैं ना मुमकिन है। वही बयानिया है, उसी को लेकर सब चलते हैं। कहने का तरीका हर एक का अपना होता है। तो ये तो एक अजीब सी, मैं पहले भी कहा है कि अजीब सी मंतक है जी, आज फलाना नहीं बोला तो आज वो खामोश हो गया, आज यहाँ नहीं बोले तो यहाँ खामोश हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। नहीं तो शाहिद साहब, आपने अभी रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू के अंदर आपने कहा कि जी अफसोसनाक तौर पे रियासत जो है वो इन धांधली में मुलव्वस है। शहबाज शरीफ साहब भी यही समझते हैं? सब ये समझते हैं। कश्मीर में हमने देखा है, हमने 2018 के इलेक्शन में देखा, हमने जीबी के इलेक्शन में देखा, हमने कश्मीर के इलेक्शन में देखा कि अब उसके अंदर
اتنی سوفسٹیکیشن آ گئی ہے دھاندلی کے اندر. تو میں تو خوفزدہ ہوں پورے سیاسی عمل کے لیے پاکستان میں کہ ہم یہاں سیاسی عمل میں باقی کیا رہے گا کہ اگر ہم نے الیکشن ہی اس قسم سے پیدا کر دی ہے. اور سیاسی عمل جو ہوتا ہے وہ جنم ہی لیتا ہے ایک الیکشن کے اندر. تو الیکشن ہی اگر شفاف نہ ہوئے, وہاں پر عوام کی رائے کا احترام نہ ہوا, تو پھر سیاسی نظام آگے کیسے چلے گا؟ یہ تو جو پارلیمانی نظام ہے جو ہمارے آئین میں ہے, یہ تو اس کی مکمل نفی کرنے والی بات ہے اور اس کو بدنام کرنے کا طریقہ ہے کہ یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان پارلیمانی نظام میں نہیں چل سکتا, اس کو صدارتی نظام کی ضرورت ہے یا کوئی اور ہائیبریڈ ماڈل ہے. لیکن یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ پاکستان اگر ترقی کرنی ہے, پاکستان نے متحد رہنا ہے, تو وہ صرف ایک پارلیمانی نظام کے اندر ممکن ہے. ہم اسی کی جدوجہد کر رہے ہیں. لیکن شاہد صاحب یہ جو آپ دھاندلی کا جو الزام عائد کرتے ہیں ریاست کے اوپر, مجھے اگر آپ شہباز شریف صاحب کا کوئی ایک کوٹیشن بتا دیجئے کہ انہوں نے بھی یہی بات کہی ہو. جی, میں پارٹی کا سینئر نائب صدر ہوں, میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, دیگر لوگ بات کر رہے ہیں, تو شہباز صاحب کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم کہہ رہے ہیں ان کی جگہ پہ. وہ تو ہر روز انٹرویو نہیں دیتے, نہ ہر روز میڈیا سے بات کرتے ہیں. تو جو لوگ ٹی وی پروگراموں میں جاتے ہیں وہ ثبوت دیتے ہیں, وہ حالات بتاتے ہیں, وہ الیکشن کے جو معاملات ہیں وہ عوام کے سامنے رکھتے ہیں. تو ہمیں اگر ہم آنکھیں بند کر لیں ان خرابیوں سے, تو ہمارا ملک تو آگے نہیں بڑھ پائے گا. یہ بات اپنے ذہن میں بالکل ذہن نشین کر لیں کہ اگر میں یہاں پر جو بات کر رہا ہوں وہی سوچ شہباز شریف صاحب کی بھی ہے, کیونکہ وہی سوچ جماعت کی ہے. لیکن شاہد صاحب اصل بات یہ ہے کہ جب ایک شخص کے اوپر اس قسم کے الزامات لگ رہے ہوں کہ جی بیسیکلی وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, وہ مفاہمت کی بات کرنا چاہتا ہے اور وہ مزاحمت کے بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑا, تو پھر ظاہری بات ہے لوگ سوال تو کریں گے کہ جناب یہاں پہ آپ تو بول نہیں رہے, آپ تو بات ہی نہیں کر رہے, وہ تو یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ آزاد کشمیر میں جس طرح آپ کا موقف ہے کہ آزاد کشمیر میں دھاندلی ہوئی ہے, آپ کے پارٹی کے صدر تو یہ نہیں سمجھتے. میں اس وجہ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی بیان نہیں آیا. انہوں نے نہ تو سیالکوٹ کے الیکشن کے اوپر کوئی انگلی اٹھائی, نہ انہوں نے آزاد کشمیر کے معاملے کے اوپر کوئی انگلی اٹھائی. تو آپ کا خیال ہے کہ شہباز صاحب روز آ کر ہر معاملے پر علیحدہ بیان دیا کریں؟ سر ہم نے منگل کے روز یہاں سے احسن اقبال صاحب ہم یہاں سے مظفر آباد گئے, ہم نے جماعت کی طرف سے پریس کانفرنس کی, اس جماعت کے صدر شہباز شریف صاحب ہیں, وہ مکمل طور پر اس بات سے اتفاق کرتے ہیں. یہاں نہ بات مزاحمت کی ہے نہ بات مفاہمت کی ہے, بات آئین کی ہے. سیاست میں مزاحمت اور مفاہمتیں نہیں ہوتی, ہم آئین پر مفاہمت نہیں کر سکتے, ہم بلا وجہ مزاحمت کوئی نہیں کرتا. لیکن اگر آئین ٹوٹتا ہوا دیکھیں تو کم از کم اس کو دفاع تو ہم پر لازم ہے. لیکن شاہد صاحب پھر آپ کی پارٹی پہ پھر یہ بھی الزام لگتا ہے انہی وجوہات کی وجہ سے. آپ تو جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اس میں کافی حد تک کلیئرٹی ہے, ٹھیک ہے آپ کی بات سے بے شک کئی لوگ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن کم از کم ایک کلیئرٹی ہے کہ ہاں یہ ڈائریکشن ہونی چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ پارٹی کے اوپر یہ الزامات لگتے ہیں کہ آپ لوگ بیڈ کاپ گڈ کاپ کھیل رہے ہیں. کبھی ایک بیانیہ جو ہے جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ سامنے آ جاتا ہے, جب ضرورت نہیں ہوتی تو دوسرے بیانیہ کو پروموٹ کیا جانا شروع ہو جاتے ہیں. یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے بار بار یہ سوال ہوتے ہیں. تو پارٹی کے اندر یہ جو گڈ کاپ بیڈ کاپ کی اسٹریٹجی ہے یہ تو ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ ہر قسم کے الزام لگتے ہیں. یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کس مقصد کے لیے؟ گڈ کاپ بیڈ کاپ وہاں پر ہوتا ہے جب آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. ایک آدمی حق میں بات کرتا ہے, یا آپ جسے کہیں جی ایک آدمی مفاہمت کی بات کرتا ہے, ایک آدمی مزاحمت کی بات کرتا ہے, یہ بات ہماری جماعت میں نہیں ہے, نہ ہمیں ضرورت ہے. ہم تو آئین کی بات کر رہے ہیں, ہم آئین کے دفاع کی بات کر رہے ہیں, ہم پاکستان کی ترقی کی بات کر رہے ہیں, ہم ووٹ کو عزت دو کی بات کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی گڈ کاپ بیڈ کاپ کی یہاں گنجائش نہیں. ہم نے کوئی ذاتی مفاد کی بات نہیں کر رہے, ہم اقتدار کے حصول کی بات نہیں کر رہے, ہم تو ملک کے معاملات حل کرنے کی بات کر رہے ہیں. اچھا چلے, اگر شہباز شریف کی ضرورت نہیں تو پھر ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز کا ہی کوئی بیان اٹھا کے دکھا دیجئے جہاں پہ انہوں نے بھی مزاحمت کی بات کی ہو, یا انہوں نے بھی یہ کہا ہو کہ جو کچھ ہوا ہے وہ دھاندلی زدہ تھا. دیکھیں حمزہ شہباز صاحب اس جماعت کا حصہ ہیں. جب لوگ بات کریں, اگر آپ حمزہ شہباز صاحب آپ چاہتے ہیں تو روز ان سے بھی ہم گزارش کریں گے وہ بھی بیان دے دیا کریں, شہباز شریف صاحب بھی روز بیان دے دیا تاکہ آپ لوگ خوش ہو جائیں. جب جماعت بات کر رہی ہے, اس کے عہدیدار بات کر رہے ہیں, کبھی حمزہ صاحب بھی بات کر لیتے ہیں, کبھی شہباز صاحب بھی بات کر لیتے ہیں, سارے بات کر رہے ہیں. تو جماعت کی جو بیان ہوتا ہے اس کے جو بھی شخص ٹی وی پر جاتا ہے وہ جا کے بات بیان کر دیتا ہے.
लेकिन इसमें क्या हर्ज है? आपके शायद साहब आपके लेकिन पार्टी के अंदर कई ऐसे सीनियर रहनुमा हैं, और ये बात मैं खुद वसूख से कह रहा हूं, जो आप लोगों के मज़ाहमती बयानिए के साथ नहीं खुश और वो अनकंफर्टेबल हैं। मैं कई आपकी पार्टी के सीनियर लोगों से भी मेरी बात हुई है जो ये समझते हैं कि ये जो रूट इख्तियार किया गया है ये दुरुस्त नहीं है। जी, पार्टी के अंदर हमेशा अपनी राय के इजहार का मौका दिया जाता है। अगर कोई खुश नहीं है तो वहां राय का इजहार कर दे कि वो किस बात में खुश होगा। मैंने तो कभी ऐसी बात सुनी नहीं है। मैंने पहले कहा कि इख्तलाफ राय बिल्कुल हमारी जमात में मौजूद है, उसका इजहार भी किया जाता है। जब फैसला हो जाता है उसके बाद फैसला सबका फैसला होता है। यहां मैंने पहले कहा ना मुज़ाहमत है ना मुफाहमत है, यहां आइन की बात है। नाज़रीन, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ और भी सवालात होंगे मुस्लिम लीग नून के सिलसिले में। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जुबैर साहब से एक मुलाकात हुई थी, आपको याद होगा, उनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई थी। तो यानी अगर ऐसी किसी मुलाकात के लिए आपकी पार्टी को बुलाया जाए तो अब ऐसी कोई मुलाकात नहीं होगी? देखिए, जुबैर साहब की मुलाकात अपनी जाती सतह पर थी, वो जमात की तरफ से नहीं थी। अगर उसको ये रंग दिया जाए कि वो जमात की तरफ से थी तो ये बात दुरुस्त नहीं है। हमने बड़े वाज़े तरीके से कह दिया कि जो बात भी किसी ने करनी है वो पार्लियामान में होनी चाहिए अगर मुल्क के मामलात हैं। अगर कोई और बात करनी है कोई तो वो अवाम के सामने होनी चाहिए। ये बंद कमरों में मुलाकातें और खुफिया मुलाकातें ये हमेशा मुल्क के लिए नुकसान का बाइस ही हुई हैं। लेकिन शायद साहब अगर इसी नुकसान की बात करें तो आप लोगों को सियालकोट के अंदर भी जो है ये एक जो पीपी 38 की जो सीट थी ये नून लीग की अपनी सीट थी, लेकिन उसके अंदर भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और उस पर भी जो तज्जियाकार है वो यही कह रहे हैं कि क्योंकि पार्टी के अंदर एक तजाद पाया जाता है और आपस में टीम वर्क नहीं है, जिस तरह पूरी कैंपेन के अंदर हमजा शहबाज कहीं नजर नहीं आए, जबकि पंजाब के अंदर नेटवर्किंग के हवाले से उनका एक बड़ा अहम कलीदी किरदार है, लेकिन वो कहीं पर नजर नहीं आए और पार्टी को आखिर नुकसान उठाना ही पड़ा। जी बिल्कुल, इलेक्शन होता है, एक जमात हारती है, एक जीत जाती है। वहां पर जो कुछ हुआ वो भी एक तारीख का हिस्सा बन चुका है। जो वहां पर धांधली वो भी तारीख का हिस्सा है। ये तो जब मैं हमेशा कहता हूं कि ये मामला जब इस मुल्क में कोई ट्रुथ कमीशन होगा ये सब हकायक अवाम के सामने आएंगे कि सियालकोट के इलेक्शन में क्या हुआ, कौन से वसाइल इस्तेमाल हुए, किस तरह हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की गई, किस तरह सिलेक्शन को मैनेज किया गया, ये सब हकायक आ जाएंगे। अब उसका रिजल्ट आ चुका है, बात खत्म हो गई, आगे चले। आपने जिसने फतह हासिल की वो उस फतह को भुगत लेगा। जब भी आप अवाम के मैंडेट की नफी करते हैं आप अपना ही नुकसान करते हैं, आप मुल्क का नुकसान करते हैं, आप इस मुल्क के सियासी निज़ाम का नुकसान करते हैं। नहीं शायद साहब, लेकिन अगर ऐसी कोई धांधली हुई है तो पता तो लगे ना, क्योंकि ये तो वो जिस तरह कहते हैं कि जी असोर लूजर वाली बात है कि जी हार गए तो इसलिए धांधली हुई है। इससे पहले ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर नून लीग जब तक जीत रही थी तब तक सब ठीक था, अब इस मरतबा हार गए तो कहा कि जनाब धांधली हो गई है। कोई इसका कोई सबूत तो सामने रखिए। मेरे भाई, मैंने आपको पहले बताया ना कि अब हमने तरक्की हासिल कर ली है इलेक्शन की धांधली में, इसके अब सबूत नहीं होते, अब वो नजर नहीं आते कि ये यहां पर जी बैलेट भरे, या हर तरीका आजमाया जाता है। जब एक थानेदार जाकर इलाके के लोगों को बोलेगा इकट्ठा करके कि तुमने वोट इधर डालना है, जब पटवारी जाकर बोलेगा, जब तहसीलदार बोलेंगे, जब हुकूमत के अफसरान बोलेंगे, जब अरबों रुपए के वादे किए जाएंगे, जब पैसे लगाए जाएंगे, तो धांधली हो गई ना। धांधली सिर्फ इलेक्शन के दिन नहीं होती, धांधली एक मुनज़्ज़म धांधली इस मुल्क में बदकिस्मती से आ चुकी है और इसको रोकने की जरूरत है। वरना अगर जिस मुल्क में वोट का एहतराम नहीं होगा, वोट की इज्जत नहीं होगी, वो कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। वैसे शाहिद साहब, ये जिस किस्म के इल्जामात आप लगा रहे हैं 2013-2014 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एग्जैक्टली यही इल्जामात आप लोगों की जमात के ऊपर लगाया करती थी, तो बदला क्या है? एक ही बात है सर। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मैं हकायक बयान कर रहा हूँ। वो भी यही कहते थे मैं हकायक बयान कर रहा हूँ। मैं जो देखा है मैं वो बयान कर रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से बयान कर रहा हूँ कि हमें ये काम छोड़ने होंगे,
ورنہ ہمارا ملک آگے نہیں چل پائے گا. لیکن شاید صاحب پھر اس کا مطلب اب 3 سال ہو چکے ہیں اس حکومت کو, اس مہینے 3 سال جو ہے وہ مکمل ہو جائیں گے, تو پھر 3 سال کے بعد آج اپوزیشن کا, میں تو یہی کہہ سکتا ہوں پھر کہ 3 سال کے بعد اپوزیشن مزید کمزور ہو گئی ہے جو پہلے 2018 میں تھی. اپوزیشن تو اپنی جگہ پہ کھڑی ہوتی ہے, کمزور تو حکومت ہوتی ہے, کمزور تو ملک ہوتا ہے. آج 3 سال گزرنے کے بعد آپ 1 انچ بھی کسی شعبے میں آگے بڑھے ہیں؟ آپ پورا موازنہ کر لیں 3 سال میں, کسی شعبے میں, معیشت میں, سیاست میں, عدل کے نظام میں, گورننس میں, خارجہ پالیسی میں, اندرونی پالیسی میں, کوئی ایک شعبہ ایسا ہے جہاں کوئی مثبت قدم ہوا ہے؟ یہ 3 سال آپ نے ملک کے ضائع کر دیے, اور صرف ضائع نہیں کیے بلکہ آپ نے ملک کا نقصان کر دیا ہے کہ آپ کو واپس 2018 میں جانے کے لیے کئی اور سال درکار ہوں گے. اس کا جواب کو دینے والا ہے؟ اس کا جواب بڑا واضح ہے کہ جو 2018 میں الیکشن چوری ہوئے تھے یہ سب اس کا نتیجہ ہے کہ آج ملک زوال پذیر ہے. تو شاہد صاحب اگلا الیکشن کب دیکھ رہے ہیں آپ ویسے, کیونکہ اس سلسلے میں بھی بڑی چہمگوئیاں ہوتی ہیں. بلاول بھٹو صاحب جو ہیں اپنے ورکرز کو کہتے ہیں جی الیکشن کی تیاری کریں, کچھ اس قسم کی ہوا آپ بھی دیکھ رہے ہیں؟ ہر سیاسی جماعت کو پارلیمانی نظام میں ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہونا چاہیے. ہمارے ملک کا حل ہی آج جلد از جلد الیکشن میں ہے, لیکن ایک شفاف الیکشن میں ہے. سیالکوٹ والے الیکشن میں نہیں ہے, آزاد کشمیر والے الیکشن میں نہیں ہے, جی بی والے الیکشن میں نہیں ہے. شفاف الیکشن ہو جس میں ووٹ کو عزت ملے اور عوام کی رائے کا احترام ہو. تو شاہد صاحب آج اگر مثال کے طور پہ میں چلیں اگر آج سے 1 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد یا ایون 1 سال کے بعد بھی الیکشن کی بات کرتا ہوں, تو موجودہ الیکشن کمیشن کے انڈر یہ الیکشنز ہوتے ہیں, تو اس الیکشن کمیشن کی نیوٹرلٹی کے اوپر آپ خوش ہیں, مطمئن ہیں؟ دیکھیں, مجھے الیکشن کمیشن پہ خوش یا ناراضگی کا حق ہی حاصل نہیں ہے. الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ اپنے آئینی حدود, اپنے آئینی دائرے میں رہ کر اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. یہ اس کی چوائس نہیں ہوتی کہ کسی کو خوش کرے کسی کو ناراض کرے. تو الیکشن کمیشن کو اس کے اندر اپنے حدود کے اندر کام کرنا ہے اور الیکشن ڈیلیور کرنا ہے. تو الیکشن کمیشن میں کم از کم یہ توقع کروں گا کہ الیکشن کمیشن جو خرابیاں ہیں جب وہ خرابی کو دیکھے اس کے خلاف کارروائی کر سکے. لیکن وہ جو ملک آئین کے مطابق نہ چل رہا ہو, جس میں قانون کی کوئی حیثیت نہ ہو, پھر الیکشن کمیشن بھی مجبور ہوتا ہے. کیونکہ الیکشن کمیشن تو کوئی اسلحہ تو نہیں رکھتا نا, وہ تو ایک قانونی اختیار رکھتا ہے, آئینی اختیار رکھتا ہے. اگر آئین کا ہی احترام نہ ہو تو الیکشن کمیشن کیا کر لے گا؟ یہ ہم سب کے لیے بڑا لمحہ فکری ہے آج کہ ہم یہ فیصلہ کر لیں ہم ملک کو چلانا کیسے ہے. کیونکہ ملک اگر ہم جس طرح چلا رہے ہیں آئین توڑ کر, قانون توڑ کر, تو ملک نہیں چل پائے گا. شاہد صاحب کس سے بات کرنی پڑے گی اس سارے معاملے کو حل کرنے کے لیے؟ میں سیدھا سوال کرتا ہوں, لیٹس سٹارٹ نیمنگ پیپل. کس سے بات کرنی پڑے گی؟ اپنے آئینی حدود میں رہیں, جو ادارہ بھی اپنے آئینی حدود میں رہے. یہ کوئی مشکل کام ہے؟ پورا ملک, پوری دنیا ایسے ہی چلتی ہے. یہ آئین کو بدل لیں, یہ بھی اختیار ہمارے پاس حاصل ہے. نادرا یا اس قسم کے ادارے تو اپنی آئینی حدود سے باہر نہیں ہے نا, کس سے بات کریں گے کہ جو اپنی آئینی حدود سے باہر آ گیا تو کس سے بات کی جائے گی پھر؟ جی, اگر ناظرہ الیکشن کمیشن کے اختیارات سنبھال لے تو آئینی حدود تو ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے. اگر کوئی اور ادارہ سنبھال لے تو آئینی حدود تو ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ معاملات کیا ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. اس لیے ہمیں ذرا ان باتوں کو سوچ کر, یہ سنجیدہ باتیں ہیں, یہ الیکشن میں یہ ٹی وی پروگرام پر پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ملک کے حالات بڑے تلخ ہیں, اور اگر ہم نے درست نہ کیا تو اس ملک کے 22 کروڑ جو لوگ ہیں ان کے سامنے ہم جواب دہ ہوں گے. یہ 22 کروڑ عوام کی قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے الیکشن, یہ کھیل نہیں ہے جس کو ہم نے کھیل سمجھ لیا ہے. اس کو ادھر توڑ دیں, اس کو ادھر گروپنگ کر دیں, اس کو ادھر بنا لیں, یہ چیزیں نہیں چلتی. ملک نہیں چل رہا آج. 2018 میں ہم نے کوشش کر لی, ملک نہیں چلا. تو شاہد صاحب اس سارے معاملے میں جو آپ کی باتوں سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اس وقت موجودہ حالات ایسے نہیں ہیں, تو کیا پھر بیسکلی یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے؟ نواز شریف صاحب علاج کے لیے گئے ہیں اور علاج کروا کر آئیں گے. ہم یہ بھول جاتے ہیں, میں 3 باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا, کہ نواز شریف صاحب کو ہم نے حکومت سے نکالا, حکومت توڑ دی, ہم نے ان کو نااہل قرار دے دیا, ہم نے ان کو سیاست سے نکالا,
ہم نے جج کو بلیک میل کر کے ان کو جیل ڈال دیا. بیمار تھے, حکومتی اداروں نے سب ایگزامن کیا, عدالت نے اجازت دی, علاج کروانے گئے ہیں, جب علاج مکمل ہو جائے گا تو آ جائیں گے. یہ ان کی خوش قسمتی ہے یا یہ سیاست کی حقیقت ہے کہ آج یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی میں اور آپ ٹی وی پروگرام پر نواز شریف کی بات کر رہے ہیں, آج بھی ملک کی سیاست کے محور نواز شریف ہیں. تو اس سے بڑی کامیابی تو سیاسی شخصیات کی نہیں ہوتی. تو لیکن شاہد صاحب, مریم نواز صاحبہ تو یہ کہتی ہیں کہ ان کی جان کی حفاظت کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ واپس نہیں آ رہے, تو اس وجہ سے وہ ان کو آنے نہیں دے رہی, لیکن آپ وجہ تو کچھ اور بتا رہے ہیں. جی بالکل, جان کو خطرہ ہے, بیماری کی وجہ سے خطرہ ہے. یہاں پر حفاظت کا کون ذمہ دار ہے؟ جہاں پر آپ ججز کو بلیک میل کر کے سزائیں دلوا رہے ہوں تو وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو مریم نواز صاحبہ سے عدالت کے باہر ایک سوال ہوا تھا, اس کو انہوں نے جواب اس پیرائے میں دیا تھا. نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹ عدالت کے پاس بھی ہے, حکومت کے پاس بھی ہے, اس کی آج تک کوئی نفی نہیں ہو سکی اور وہ رپورٹ بڑی واضح ہے. ناظرین, مسلم لیگ نون کے سینئر وائس پریزیڈنٹ شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سوالات کا جواب دے رہے ہیں. وہ چند اور سوالات ہوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دی بریک. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسلم لیگ نون کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک سوال ذرا آزاد کشمیر الیکشن کیمپین کے اوپر, علی امین گنڈا پور کی جس قسم کی بھی تقاریر تھیں اس کے اوپر تو کرٹیسزم ہوا, میڈیا کے اندر بھی کافی کرٹیسزم ہوا, لیکن مریم نواز صاحبہ نے اپنی تقریر کے دوران جب عمران خان صاحب کے بچوں کا ذکر کیا تو انہوں نے کچھ بلو دا بیلٹ بات کی کہ جی یہودیوں کی گود میں جو ہے وہ پل رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ کو اس قسم کی گفتگو کرنی چاہیے تھی, اور خاص طور پہ ان کے بچوں کا ذکر کرنا, اس کی کیا ضرورت تھی؟ جی عام طور پہ نہیں کرنی چاہیے, لیکن آپ وہ والدہ ہیں, اگر آپ ان کے بچوں پر الزام لگائیں گے, ان کی توہین کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر انسان ہیں, انہوں نے بھی بات کر دی کہ آپ کے بچے کہاں پل رہے ہیں. اگر آپ میرے بچوں کی بات کریں گے تو وہ کہاں پل رہے ہیں. لیکن ایک وفاقی وزیر کو کشمیر میں بھیج کر جس قسم کا رویہ اپنایا گیا, وزیر اعظم نے اپنایا, وزیر اعظم ساتھ لے کر گیا جب الیکشن کمیشن نے اس پر پابندی لگا دی تھی, تو پھر آپ الیکشن کمیشن کی بات کرتے ہیں, آپ آئین کی بات کرتے ہیں, آپ قانون کی بات کرتے ہیں. تو یہی بات میں بھی کر رہا ہوں نا. جب آپ ان سب چیزوں کا مذاق اڑائیں گے, جب آپ کسی ادارے کی کوئی اہمیت نہیں سمجھیں گے, آپ اپنی حکومتی طاقت کو سب کچھ جانیں گے, تو پھر ملک نہیں چلتا. پھر وہی ہوتا ہے جو وہاں پر وزیروں نے جا کے باتیں کی اور وزیر اعظم نے باتیں کی اور مختلف قسم کی توہین آمیز باتیں کی گئیں, یہ ہماری سیاست کا حصہ نہیں تھیں, اب یہ بن چکی ہیں بدقسمتی سے. لیکن شاہد صاحب یہاں پہ نون لیگ کے اوپر یہ کرٹیسزم ہوتا ہے کہ جی آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, لیکن آئین اور قانون کی بالادستی جب اپنی پارٹی کے اوپر آتی ہے تو اسے پورا نہیں کرتے. جس طرح نواز شریف صاحب کی واپسی کی بات ہو رہی تھی کہ اس کے بارے میں ان کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے جی وہ بیمار ہیں, جب تک علاج نہیں کرائیں گے تب تک واپس نہیں آئیں گے. جس طرح پی پی 38 کی جو الیکشن کیمپین ہو رہی تھی, الیکشن کا کیمپیننگ کا ٹائم ختم ہو چکا تھا, لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں نے وہاں پہ جلسہ بھی کیا. تو آئین اور قانون کو جہاں پہ نون لیگ نے اڑانا ہوتا ہے تو وہ اس کی دھجیاں اڑا دیتی ہے جب اپنے آپ کو سوٹ کر رہا ہو. ہم نے دھجیاں اڑائی ہے تو ہمارے خلاف کارروائی کر لیں. اگر ہم نے جلسہ کیا ہے ٹائم کے بعد جس کا مجھے علم نہیں ہے تو بالکل الیکشن کمیشن کارروائی کر سکتا ہے. نواز شریف صاحب علاج کے لیے گئے تھے, علاج کروا کر آئیں گے. انہوں نے رپورٹ بھی جمع کرا دی, آپ نے رپورٹ کو عدالت نے قبول نہیں کیا, انہوں نے اشتہاری ڈکلیئر کر دیا. بالکل یہ سب قانون کا حصہ ہے, قانون اپنا عمل جاری رکھے ہے. یا تو قانون پوچھنے والا کوئی پوچھے نا وزیر اعظم سے, تم اس وزیر کو لے کر گئے تھے اپنے ساتھ بٹھا کر, کس قسم کی باتیں تمہارا وزیر کر رہا ہے, کس نے اس کو اختیار دیا ہے. اس کا کوئی کمپیریزن بنتا ہے کہ علی امین گنڈا پور چلے الیکشن لاء کی ایک وائلیشن کر رہے ہیں, نہیں مانا وزیر اعظم نے, وہ اس کا کمپیریزن اس بات سے کہ نواز شریف صاحب اس وقت ایک کنوکٹڈ انسان ہیں اور وہ آج تک پاکستان میں کوئی کنوکٹڈ انسان بیماری کا کہہ کے پاکستان سے باہر چلا جائے اور اس کے بعد واپس نہ آئے, کیا اس طرح کی کوئی مثال پہلے ملتی ہے؟ جی بالکل ہیں, مثالیں ہیں. مثال یہ ہے کہ ایک وزیر قانون توڑ رہا ہے, الیکشن ہو رہے ہیں, الیکشن ایک بڑی سیکرٹ چیز ہوتی ہے. الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے بھائی اس کو باہر رکھیں,
یہ آدمی یہاں پر آنے کے قابل نہیں ہے, وزیراعظم ساتھ لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب کی جو معاملات ہیں اس کی کوئی ماضی میں پریسیڈنس نہیں ہے کہ آپ نے ایک جج کو بلیک میل کر کے ایک ملک کے سابقہ وزیر اعظم کو کنوکٹ کرایا ہو. اس کی کوئی پریسیڈنس نہیں ہے. نواز شریف صاحب علاج کے لیے گئے ہیں, علاج کروا کر آئیں گے. اگر آپ قانون اپنا راستہ اس نے اپنایا ہے, اس نے اشتہاری ڈکلیئر کر دیا, جائیداد بیچ دی, جب وہ آئیں گے ان سب چیزوں کو فیس کر لیں گے. تو یعنی ان کے لیے ہم نے بھی یہ مشورہ دیا ہے کہ علاج سب سے زیادہ ضروری ہے. علاج کروا کر آئیں اور آ کے قانون کو فیس کر لیں گے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے نواز شریف صاحب کے کیس کی تاریخ 2018 میں پیچھے لا کر الیکشن کے عین دوران ان کو کنوکٹ کیا. اس کے باوجود وہ ملک سے باہر تھے, واپس آئے اور جیل چلے گئے. انہوں نے قانون کا احترام کیا ہے, آج بھی احترام کرتے ہیں, لیکن قانون سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے. سر شاہد صاحب, اس کا آپ کی بات کا تو پھر یہ مطلب ہے کہ اگر وہ 5 سال بھی ان کا علاج کمپلیٹ نہیں ہوا تو وہ اگلے 5 سال بھی پاکستان واپس نہیں آئیں گے؟ جی اگر علاج نہ ہو تو کیسے آئیں گے؟ ہر ایک کو اپنی صحت عزیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ان کی سزا برقرار ہے, آ کے سزا بھگت لیں گے. لیکن حق کا تقاضا تو یہ تھا کہ اگر جس طرح آپ نے سزا دی ہے تو سزا ختم کر دی جاتی. اگر ہمارے ملک میں کوئی قانون کا احترام ہوتا, لیکن شاید صاحب کہتے یار ایک جج بلیک میل ہوا ہے, اتنی بڑی بات ہوئی ہے, اس کی سزائیں معطل کر دو, ختم کر دو. لیکن وہ اپنی جگہ موجود ہے. شاہد صاحب لیکن اس کے لیے ظاہری بات ہے قانون, ظاہری بات ہے آپ بھی ایک سابق وزیر اعظم ہیں اور قانون کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اس کے لیے سب سے ضروری بات تو یہ ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو مرسی آف دا کورٹ پہلے چھوڑیں کہ ہاں جی میں کورٹ کے سامنے حاضر ہوں. انصاف تو اس کے بعد ملنا سٹارٹ ہوگا نا. لیکن اگر ایک شخص جو ہے وہ عدالت میں پیش ہی نہ ہو, عدالت کے سامنے کھڑا ہی نہ ہو, تو پھر انصاف کا پروسیس سٹارٹ کس طرح ہوگا؟ جی وہ جتنی پیشیاں نواز شریف صاحب نے بھگتی ہیں پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں بھگتی. جی وہ جیل بھی گئے, وہاں سے بیماری کی حالت میں ملک سے باہر گئے تھے عدالت کی اجازت سے. اب جب علاج کروا لیں گے اس کے بعد آئیں گے. اس کے بعد جو بھی قانون نے اپنا ان سے خمیازہ انہوں نے بھگتنا بھگت لیں گے, وہ اس کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر آپ کسی سے کہیں کہ اپنا علاج نہ کروائے اور واپس آ جائے تو یہ بھی بات معقول نہیں ہے. اچھا, تو اس ساری چیز کے اندر شاہد صاحب بات تو پھر وہی ہے نا کہ نون لیگ کے اوپر یہی الزام لگتا ہے کہ جناب آپ لوگ معاملات جو ہے وہ سازگار بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب جو بار بار کہتے ہیں کہ جی مجھے کسی کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے, مجھے گھٹنوں کو بھی ہاتھ لگانا پڑا. تو بیسکلی اصل ڈائریکشن وہی ہے کہ کسی طرح معاملات جب تک طے نہ ہو جائیں تب تک واپسی نہیں ہوگی. معاملات کس سے طے ہوں گے اور کیا طے ہوگا؟ یہ تو شہباز شریف صاحب میں نے پھر کہا نا کہ ہم نے 22 منٹ کے پروگرام کو 22 سیکنڈوں میں سارا محفوظ کر دیا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کہا جی کہ میں اگر کوئی معاملات طے کرنے ہوں پارٹی کے اندر, پارٹی میں رائے میری ایک رائے ہے, میں پیر بھی پکڑنے کو تیار ہوں. یہ محاورتاً کہا جاتا ہے, یہ دو بھائیوں کے درمیان یہ بات ہوتی ہے, گھر کے اندر یہ بات ہوتی ہے. یہ بات ہم روز کرتے ہیں. ہم نے اس کو ایک پالیسی بنا دی ہے کہ شہباز شریف کی پالیسی ہے, ان کی پالیسی یہ نہیں ہے. اچھا, میں بات بڑی سیدھی ہے, بات آئین کی ہے, بات اصولوں کی ہے. اس پر کم از کم پاکستان مسلم لیگ نون کمپرومائز نہ کر سکتی ہے, نہ کرے گی. ناظرین, شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ اور بھی سوالات ہوں گے مسلم لیگ نون کے سلسلے میں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. میں آپ کو شاہد صاحب, کیونکہ ہم ڈسکس ظاہری بات ہے یہ پوائنٹ ڈسکس کر رہے ہیں, میں آپ کو ذرا شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی گفتگو دونوں کی سناتا ہوں, پھر آپ مجھے بتائیے کہ اس میں کیا فرق ہے یا دونوں چیزیں ایک ہی ہیں. ذرا سنیے گا مریم نواز صاحب اور شہباز شریف صاحب کے بیانیے کے اندر کس قسم کا تضاد پایا جاتا ہے. ذرا سنیے گا ایک دفعہ. نواز شریف صاحب 3 ٹائم پرائم منسٹر رہے ہیں, مجھے ان کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے فار دا نیشنل انٹرسٹ. میں یہ کروں گا بیکاز اٹ از مائی نیشنل ڈیوٹی. کانفرنٹیشن از ناٹ آور پاتھ, اٹ ہیز ٹو بی کنسلٹیشن. اس کے بغیر یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. اگر مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. پاور ٹاکس ٹو پاور. ٹرے میں رکھ کے آپ کو کبھی کوئی چیز نہیں ملتی, آپ کو اپنا حق لڑ کے لینا پڑتا ہے, چھین کے لینا پڑتا ہے. جی شاہد صاحب, ان دونوں باتوں میں صرف فرق ہے یا نہیں ہے؟ جی یہ ایک ہم نے 22 منٹ میں سے 22 سیکنڈ دکھائے ہیں,
اور دوسرے ایک کورٹ کے باہر ایک رپورٹر کے سوال کا 10 سیکنڈ کا جواب دیا ہے. یہ ان دونوں کی رائے ہے, ان کو رائے دینے کا حق ہے, لیکن یہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے. پارٹی کی پالیسی بڑی واضح ہے کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلنا چاہیے, اور ہم اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. ووٹ کو عزت ملنی چاہیے, اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اس پر نہ کسی کے پیر پکڑنے کی ضرورت ہے, نہ کسی کے سے مذاکرات کی ضرورت ہے. جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے, ملک کے معاملات کو آئین کے مطابق نہیں چلائیں گے, ملک آگے نہیں چلے گا. تو اتنی سیدھی سی بات ہے, بحث کی محل گنجائش نہیں ہے. اس میں آپ کے پارٹی کے صدر فرماتے ہیں کہ کنفرنٹیشن از ناٹ دا پاتھ, کنسلٹیشن از دا کی. اور مریم نواز صاحبہ جو پارٹی کی وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. یو تھنک اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے؟ پارٹی کے صدر اور پارٹی کی وائس پریزیڈنٹ کے درمیان آپس میں دو مختلف رائے ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے؟ نہیں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ یہ انہوں نے اظہار پریس میں جا کر کیا ہے, سوال کا جواب دیا ہے. آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں, میں سینئر نائب صدر ہوں. کل کہیں گے سینئر نائب صدر کا تیسرا راستہ ہے. میں یہ کہنے لگا تھا میں نے پہلے کہا کہ سیاست میں نہ مزاحمت ہوتی ہے نہ مفاہمت ہوتی ہے. اچھا, سیاست میں اصول ہوتے ہیں, سیاست میں آئین ہوتا ہے, سیاست میں قانون ہوتے ہیں. اچھا, اس پر چل رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون. اس کو ایک طریقے سے شہباز صاحب بیان کر رہے ہیں, ایک طریقے سے مریم صاحبہ کر رہی ہے, میں ایک طریقے سے کر رہا ہوں, لیکن اس میں پارٹی کا موقف تو تبدیل نہیں ہو سکتا نا. اگر قانون جو ہے وہ اپنے دائرہ کار میں آئینی حدود کے اندر, جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ ادارے کام نہیں کر رہے اور یہی سلسلہ آگے چلتا رہا, اگلے الیکشن آ گئے, تو مسلم لیگ نون پھر کیا کرے گی؟ ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. آپ اگر ہدف حاصل نہ ہو تو آپ جدوجہد ختم تو نہیں کرتے, آپ ہدف کے لیے کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے مسائل کا حل ہی اسی ہدف کے اصول میں ہے. اگر کسی اور کے پاس کوئی اور راستہ ہے, کوئی اور حال ہے, تو وہ بتا دے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ کا ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا, آپ ترقی نہیں کر پائیں گے, آپ عوام کے مسائل حل نہیں کر پائیں گے, آپ اس ملک کو اکٹھا نہیں رکھ سکتے, آپ اس ملک کے عوام کو بہتر مستقبل نہیں دے سکتے. یہ معمولی ہدف نہیں ہے. تو ہم جو بھی معاملات ہوں, یہ مسلم لیگ نون کا فیصلہ ہے کہ ہم نے ہدف کے اصول کی جدوجہد جاری رکھنی ہے. ایک صرف فرق آیا شاہد صاحب, جب پی ڈی ایم کے جلسے جاری تھے تو اس وقت آپ افراد کے نام لیتے تھے, لیکن اب افراد کے نام لینا چھوڑ دیے ہیں, اب صرف آپ اتنی بات کرتے ہیں جی آئینی حدود میں رہیں. یہ تو کم از کم آپ کے بیانیے میں فرق آ گیا ہے ان جلسوں سے لے کر اب تک کی صورتحال میں. افراد کی یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے, یہاں ایک ملک کی اہمیت ہے, ایک نظام کی اہمیت ہے. افراد کے نام جو تھے لے لیے گئے, ایک دفعہ بات ختم ہو گئی, نشاندہی کر دی گئی کہ کہاں پر خرابی پیدا ہوئی, کس کی ذمہ داری ہے. یہ روز روز یہ باتیں کرنا نہ اس کو حاصل ہوتا ہے, نہ اس کا مقصد ہے کوئی. بات تو ہم نے ملک کے نظام کی کرنی ہے. شخصیات تو آتی جاتی رہتی ہیں, ہم نے بڑی بڑی شخصیات دیکھی ہیں ماضی میں, وہ کیا ملک کو دے کر گئے, وہ تاریخ کا حصہ ہے. تو ہم کم از کم تاریخ میں کہ صحیح سمت پر ہم سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور اس کا بیانیہ ہے. اچھا شاہد صاحب, ایک آخر میں ذرا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی ریلیشن شپ کی بھی ذرا بات کر لیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی آپ کی پارٹی ریسنٹلی کچھ ایسے بیانات دے رہی ہے جیسے انہوں نے کم از کم زیادہ گین کیا اپنی ریسنٹ, جب سے وہ پی ڈی ایم جب سے چھوڑ کے گئے ہیں. ابھی بھی نون لیگ یہی سمجھتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ نہ کچھ سیٹنگ ہوئی ہے ان کی؟ دیکھیں, یہ پیپلز پارٹی جانے اور اپنے معاملات جانے, ان کی اپنی سیاست ہے. پی ڈی ایم کے اندر ہم ایک بڑے مقصد کے لیے اکٹھے تھے, انہوں نے پی ڈی ایم کو چھوڑا, یہ ان کا فیصلہ تھا. اس کے علاوہ وہ بھی ایک سیاسی جماعت ہے, ہم بھی سیاسی جماعت ہیں. ہم نے کل الیکشن لڑنا ہے آپس میں, اپوزیشن میں ہم اکٹھے ہیں اس وقت, قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں کسی حد تک. تو ہم اپنا کام جاری رکھیں گے, لیکن نہ اگر ان کو ہمارا بیانیہ قبول نہیں ہے تو اس کی ہم کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہی بیانیہ ہے جس سے ملک آگے بڑھ پائے گا. لیکن آپ کا شاہد صاحب, جو پاکستان تحریک انصاف کو 25 سیٹیں ملی تھیں, بلکہ 26 ہو گئی ہیں, وہ 26 سیٹیں جو ملی تھیں اس کے اوپر آپ کو اعتراض ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو جو 11 ملی ہیں اس پہ نہیں اعتراض. الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, الیکشن پہ اعتراض ہے, اور بڑی واضح دھاندلی ہے. میں ان کہانیوں میں نہیں جانا چاہتا. پھر آپ کہیں گے ثبوت لے آؤ, تو ثبوت ان چیزوں کی بدقسمتی سے نہیں ہوتے. وہ جب بھی آپ نے ایک ٹروتھ کمیشن بنایا وہاں ثبوت آپ کو مل جائے گا.
نہیں لیکن شاہد صاحب یہ تو پھر اس طرح ظاہری بات ہے سوال یہ بھی ہوگا جو آپ لوگوں نے سیٹیں جیتی پھر دھاندلی وہاں پہ بھی ہوئی ہوگی. میں نے کہا الیکشن جیت ہار کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, میں ایک الیکشن کے نظام میں دھاندلی کی بات کر رہا ہوں. بڑا ٹرسٹ ہوتا ہے, بڑا ایک مقدس اعتماد ہوتا ہے. اس میں جب آپ اس اعتماد کو توڑیں گے, اس میں کون جیتا یا کون ہارا ہے, کس نے کتنی سیٹیں لی, وہ مقصد ختم ہو جاتا ہے, پھر وہ الیکشن مشکوک ہو جاتا ہے. یہی کیفیت ہمارے الیکشنوں کی ہے, چاہے وہ 2018 کے تھے, چاہے وہ جی بی کے تھے, چاہے وہ آزاد کشمیر کے تھے. ہار جیت کی بات علیحدہ ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے. اور الیکٹرانک اگر ووٹنگ مشین آ جاتی ہے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا یا اس سے آپ کے خیال میں بہتری آئے گی؟ نہیں, اس سے ماشاءاللہ بہت سہولت ہو جائے گی الیکشن چوری کرنے میں. اچھا, مزید سہولت مہیا ہو جائے گی. ہاں, آج کم از کم کچھ تو ہو اس میں مواد موجود ہے. جب وہ سب غائب ہو جائے گا تو پھر آپ کی چھٹی ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب دو پوائنٹ کے اندر شرکت کرنے کے لیے. ناظرین, شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, تفصیلی طور پہ گفتگو ہوئی, پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے, پارٹی کا بیانیہ کیا ہے, آئینی حدود کے اندر کون ہے کون نہیں ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر میرے خیال میں سب کچھ ہی ایکسپلین کیا ہے. اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.